11 रजब दौलत वाला मंगल आ गया। सिर्फ 3 मर्तबा ये सूरत पढ़ लें, खुदा की कसम आज लाखों नहीं करोड़ों मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज मंगल का दिन है और रजब का ये मंगल है। आप लोग यकीन करें या ना करें, इस मंगल को मैंने ये वजीफा आज तक जिस किसी को बताया है, रजब के इस मंगल का मैंने ये वजीफा बेशुमार लोगों को बताया था और लोगों ने फौरी तौर पर अपने हालात को इस वजीफे को पढ़ने के बाद बदला है। तंगदस्तियां कैसी क्यों ना हो, परेशानियां कितनी ही क्यों ना हो, जेब खाली है, घर खाली है, पैसा नाम की कोई चीज बाकी नहीं है, तो आज साथियों, भाइयों, बहनों, ये दिन साल में एक बार आता है। 11 रजब का ये मंगल साल में एक बार आता है। आज के दिन अगर आपने ये वजीफा चलते फिरते पढ़ लिया तो सारी जिंदगी झोलियां उठाकर अपने भाई को दुआएं दोगे। ये वजीफा बहुत छोटा सा है, बहुत आसान सा है। इस अमल को पहले समझना और समझने के फौरन बाद ये वजीफा पढ़ लेना। मंगल वाले दिन आप लोग इस वजीफे को पूरा दिन मौजूद है, चाहो तो वीडियो देखने के फौरन बाद पढ़ लो। अगर कोई मजबूरी ना हो तो आप लोग बाद में किसी भी वक्त मंगल के दिन यानी कि आज के दिन ही, रजब का जो मंगल है, इसी दिन में आपको ये वजीफा पढ़ना है। पूरे दिन में किसी भी वक्त पढ़ लें, चाहे दिन में पढ़ लें, चाहे रात में पढ़ लें, लेकिन रजब का जो मंगल का दिन है, उसी मंगल को आपको ये वजीफा पढ़ना है। चाहे ये अमल आप लोग एक बार पढ़ लें, चाहे 2 बार पढ़ लें, चाहे इसी अमल को 3 बार पढ़ लें, 10 बार पढ़ लें और चाहे तो एक ही बार पढ़ लें। एक मर्तबा का जो अमल है, इसको पढ़ने में आधा से पौना मिनट लगेगा। वजीफा इतना आसान है कि आप लोग सुनेंगे तो आपकी अकल हैरान रह जाएगी कि ये तो बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल आसान सा वजीफा है। लेकिन जब आप लोग इस वजीफे को पढ़ने के बाद कमालात देखेंगे, फायदे देखेंगे, अपनी हाजतों को पूरा होता हुआ देखेंगे, तो आपकी अकल हैरान रह जाएगी। आप लोग, चाहे मेरे भाई मेरी बहनें, चाहे पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, चाहे बांग्लादेश से, नेपाल, अफगानिस्तान, दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क हो जहां से बैठकर आप लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हो, आज मंगल का बड़ा ताकतवर वजीफा आपको बताने लगा हूँ। रजब की ये मंगल है और ये पूरा अमल आप लोग एक ही वक्त में एक ही जगह पे बैठकर ये अमल कीजिएगा। ऐसा ना हो कि एक वजीफा पढ़ा फिर खड़े हो गए। 2-3 छोटे छोटे वज़ाइफ मिला के एक पूरा अमल करना है। आधे से 1 मिनट आपका लगेगा। मैं खुद इस वजीफे को मंगल वाले दिन जब पढ़ूंगा तो मुझे पता है आधा मिनट के अंदर अंदर बड़े आराम से, सुकून से पढ़ लूंगा। आप पहली मर्तबा पढ़ेंगे तो आपको आधे से पौना मिनट लग जाएगा। इससे ऊपर का वक्त आपको नहीं लगेगा। तो जब आप लोग मंगल वाले दिन इस वजीफे को पढ़ने लगें तो वो आधा पौना मिनट ऐसा हो कि उस दौरान आप लोग किसी से थोड़ी सी भी बातचीत ना करें। वो आधा पौना मिनट ऐसा हो कि इस आधे पौने मिनट में आप लोग बिल्कुल फ्री हों। इस दौरान ना ही आपको किसी से बातचीत करनी है, ना ही अपनी तवज्जो को आपको यहाँ वहाँ करना है। पूरे दिल से, पूरे यकीन से अल्लाह पाक की ज़ात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को पढ़ने लग जाना। इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इसीलिए हमें अल्लाह से मांगना चाहिए। अल्लाह ताला ही से अपने तमाम तर हाजात और सारी ज़रूरियात, खा उनका ताल्लुक दुनिया से हो या आखिरत से, मांगना शरीयत में दुआ कहलाता है। इस्लामी तालीमात में दुआ के फ़ज़ाइल और अहकाम बहुत ज़्यादा हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही हाजत रवा और मुश्किल कुशा हैं। अल्लाह के अलावा ना तो कोई हाजत रवा है और ना ही मुश्किल कुशा। सिर्फ वही ज़ात हमें फ़ायदा पहुँचा सकती है और नुकसान से बचा सकती है। हम सब उसी के ममलूक और वो ज़ात हम सब की मालिक है। हम सब उसके दर के फ़कीर और मोहताज हैं। वो गनी और वहाब ज़ात है। हम मांगने वाले और वो देने वाला है। अलगर्ज हम बंदे हैं और वो आका है। उस करीम ज़ात का महज इतना करम ही काफ़ी है कि वो हम जैसे नालायक, गैर मुस्तहिक, बल्कि मुस्तहिक के सजाओ अकाब लोगों को अपनी नेमतों से नवाज रहा है।
لیکن یہاں تک معاملہ صرف کرم کا ہے۔ اب اس کرم کی انتہا تو دیکھیے کہ جو اس سے دعا نہ مانگے وہ ذات اس سے ناراض ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا تو اس پر اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ دستور دنیا کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ دنیا والوں سے مانگو تو ناراض اور نہ مانگو تو خوش ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم اس ذات سے اپنی حاجات و ضروریات کو پورا کرنے کی دعا نہ مانگیں تو بتائیے ہم سے زیادہ بے عقل اور کون ہوگا؟ اس لیے ہمیں اپنی ضروریات کے حل کے لیے دعا کی ضرورت کو سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ یوں تو مسلمان کے لیے صرف اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مملوک اور بندہ ہے، اس لیے اسے اللہ سے اپنی حاجات اور ضروریات کو مانگنا چاہیے۔ مزید یہ کہ اگر غور کیا جائے تو کئی وجوہات ایسی ہیں کہ جن کا بھی تقاضا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے دعا مانگنی چاہیے۔ ان میں سے چند یہ ہیں، قرآن کریم میں ہے الرحمن الرحیم، سورۃ فاتحہ، اللہ تعالیٰ کی ذات بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ بالکل واضح ہے کہ جو بے رحم ہو اس سے کچھ نہیں مانگا جاتا، رحم کرنے والے سے ہی مانگا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات تو صرف رحم کرنے والی ہی نہیں بلکہ بے حد رحم کرنے والی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رحم کرنے والی ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ دعا صرف اسی سے ہی مانگی جائے جو بے حد رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کریم میں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ جس ذات سے مانگنا ہے اس کے لیے قدرت والا ہونا بھی ضروری ہے، اگر اس کی قدرت ہی نہ ہو تو دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں، مرادیں کیسے پوری کرے گا؟ اسی لیے یہ بھی ضروری ہے کہ دعا اس سے کی جائے جس کو ہر کام کی مکمل قدرت ہو، اور وہ ذات سوائے اللہ رب العزت کے اور کسی کی نہیں۔ قرآن کریم میں ہے اے میرے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ فرما دیں کہ میں قریب ہوں، جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا، بلکہ وہ ذات تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس کو پکاریں تو وہ ذات سنتی بھی ہے اور قبول بھی کرتی ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ سے دعا گو رہنا چاہیے، انشاءاللہ وہ ضرور آپ کی دعاؤں کو سنے گا اور قبول کرے گا۔ تو ناظرین، آج کا وظیفہ پڑھتے ہی جو من کی مراد ہوگی فوراً پاؤ گے۔ اللہ پاک کے حکم سے میرے بہنوں، میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، منگل والے دن اگر اپنے گھر میں ہو وہاں پڑھ لو، دکان میں ہو وہاں پڑھ لو، جہاں موجود ہو یہ آزمودہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آزمودہ سے مراد یہ ایسا عمل ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مجھ سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ رابطہ کرتے ہیں اور میں نے بہت سے لوگوں کو بہت وظائف دیے ہیں۔ کسی کو صبح کا وظیفہ بتاتا ہوں، کسی کو شام کا، کسی کو رات کا۔ مختلف لوگوں کو ان کے مسائل دیکھ کر، ان کے معاملات دیکھ کر مختلف وقت کے مختلف وظائف ان کو بتائے جاتے ہیں۔ اور میں نے رجب کا جو وظیفہ ہے منگل کا خاص طور پر ان لوگوں کو بتایا تھا کہ جو لوگ شدید مالی پریشانی میں تھے، جن کے گھر میں فاقے چل رہے تھے، تنگ دستیاں تھیں، پیسہ ان کے پاس نہیں تھا، غربت کی زندگی وہ گزار رہے تھے، ان کو میں نے جب رجب کا منگل آیا میں نے ان کو یہ وظیفہ بتایا۔ 2022 اور 23 میں نے بے شمار لوگوں کو یہ والا عمل بتایا تھا، اور آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، لوگوں کی حاجتوں کو، مرادوں کو میں نے فوری طور پر اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ لوگوں کے اوپر لاکھوں ہزاروں کے قرضے تھے، وہ ایک ایک دن میں ادا ہوئے ہیں۔ کسی کو قرض داروں نے اس منگل والے دن کے عمل کو پڑھتے ہی قرض داروں نے قرضے معاف کر دیے، اور کسی کے پاس غیب سے معجزاتی طور پر اتنی دولت آ گئی کہ اس نے اپنے قرضے فوری طور پر خود جا کے ادا کر دیے۔ تو اس وظیفے کو جو پڑھتا ہے اور جس نے پڑھا، اپنی زندگی میں فوری طور پر کامیابی حاصل کی۔ لوگوں کو ایک ایک دن میں، مطلب ہر گزرتے دن کے ساتھ لوگوں کو فائدہ ہوتا گیا۔ جیسے آج منگل کا یہ وظیفہ پڑھا تو منگل والے دن اس کی زندگی میں بہت زیادہ تبدیلی آ گئی۔
پھر جمعرات کو بے حد فائدہ ہو گیا، پھر جمعہ کو تو بالکل ان کی زندگی میں سکون، پیسہ ہی پیسہ چاروں طرف سے۔ اس طرح جتنے دن بڑھتے گئے ان کی زندگی میں تبدیلی آتی گئی۔ تو آپ لوگ آج منگل کا یہ وظیفہ پڑھنا اور روز بروز اپنی زندگی میں اپنے مالی حالات، اپنی پریشانیوں کو آپ لوگ خوشیوں میں تبدیل ہوتا دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے پڑھو گے تو ضرور فائدہ ہوگا۔ توکل عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی سپرد کرنے کے ہیں۔ حضرت غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے توکل کی تعریف یہ بیان فرمائی ہے کہ توکل یہ ہے کہ دل کا اعتماد صرف اس ذات پر ہو جو کار ساز حقیقی ہے۔ اسی طرح اللسان میں ہے کہ اللہ پر توکل یہ ہے کہ متوکل کو معلوم ہو کہ اس کے رزق اور تمام معاملات کا کفیل صرف وہی ہے، صرف اسی کی طرف مائل ہو، غیر کے سہارے کا محتاج نہ ہو۔ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توکل نام ہے دنیا و آخرت کی مصلحتوں کے حصول اور مضرتوں کے دفاع میں اللہ عز و جل پر صدق اعتماد کا، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے بھروسہ پر اپنی محنت و کوشش کے نتائج اور واقعات کے فیصلہ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، اسباب و علل کے پردے اس کے سامنے سے اٹھ جائیں اور براہ راست ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں نظر آئے۔ بظاہر اسباب و علل گو ناموافق ہوں، مگر یہ غیر متزلزل یقین پیدا ہو کہ یہ ناموافق حالات ہمارے کام میں ذرا برابر بھی مؤثر نہیں ہو سکتے، بلکہ اصلی قوت و قدرت عالم اسباب سے ماورا ہستی کے ہاتھ میں ہے۔ متوکل انسان توہم پرست نہیں ہو سکتا، کیونکہ توہم پرست بے یقینی کی زندگی گزارتا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، کئی آستانے بدلتا ہے، بالآخر مایوسی ہی اس کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ متوکل انسان کامیابی پر اپنی تدبیر پر اتراتے ہوئے غرور و تکبر کی راہ اختیار نہیں کرتا، بلکہ اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اور اگر نتیجہ اچھا نہ بھی نکلے تو تب بھی اس میں اپنے خالق رب ذوالجلال کی حکمت و مصلحت اور مشیت سمجھتا ہے، مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا انسان اس بات کو یقینی طور پر سمجھتا ہے کہ اسباب اختیار کر لینے کے بعد بھی مؤثر بالذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ توکل مسلمان کی کامیابی کا اصل راز ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تمام امور میں مشاورت کرنے کا حکم دیتے ہوئے اپنی ہی ذات کریمہ پر بھروسہ اور توکل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور کام یا لڑائی میں ان سے مشورہ لے لو، پھر جب پکا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ توکل اختیار کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، اور اگر اللہ تمہارا مددگار ہو تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکے گا، اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ ایمان والے بھروسہ رکھیں۔ ناظرین، اگر اپنے دلوں میں وسوسے رکھو گے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا مجھے فائدہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، مجھے دولت پیسہ ملے گا یا نہیں ملے گا، تو پھر کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ سچے دل سے، پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھو گے تو انشاءاللہ خالی جھولیاں فوراً بھر جائیں گی۔ خالی جھولیاں اگر آج بھرنی ہے تو یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ ساری زندگی جو نہ مل سکا وہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کو مل جائے گا، چاہے آپ کو ذاتی مکان چاہیے ہو، چاہے آپ کو بڑی سے بڑی رقم چاہیے ہو، چاہے آپ کا کوئی ایسا مسئلہ ہو، قرضوں کا آپ کا مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، آپ لوگ آخر میں دعا ضرور مانگنا۔ تو اب میں آپ کو عمل سمجھانے لگا ہوں، عمل بتانے لگا ہوں۔ براہ کرم 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو مت کاٹیے گا، پورا عمل پہلے سمجھیے گا تو انشاءاللہ فوری طور پر فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک نے چاہا تو سب سے پہلے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے گا۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ کو جو درود پاک یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید. درود پاک پڑھ کے منگل کے دن کا یہ عمل آپ لوگ شروع کر دیں. یہ عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے آپ کو یہ پورا ایک مرتبہ کا عمل کرنا ہے. اس عمل کو آپ لوگ چاہیں تو دوبارہ بھی شام میں، رات میں پڑھ سکتے ہیں. جیسا صبح میں ایک بار پڑھ لیا، ایک بار شام میں پڑھ لیا، ایک بار رات میں پڑھ لیا، چاہے تو ایک ہی بار پڑھ لیں تو کافی ہے. لیکن ایک دن کا عمل ہے، ایک دو مرتبہ مزید بھی پڑھ لیں گے. اگر آپ نے کوئی کمی بیشی، کوئی غلطی کی ہوگی تو آپ کا وہ دوبارہ دہرانے کے عمل میں درست ہو سکتا ہے. تو ایک دن کا عمل ہے، اس عمل کو لازمی کیجیے گا. سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے. اب درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہ سمجھ لیں. سب سے پہلے آپ لوگوں کو پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ پڑھنے میں تو بے حد آسان ہے. اتنا آسان وظیفہ ہے کہ کوئی بچہ بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے. بالکل آسان سا وظیفہ ہے. کوئی بھی وظیفہ سن کے فوراً بھاگ مت جائیے گا کہ یہ تو بہت مشکل ہے. کوئی مشکل وظیفہ نہیں. بالکل سب کے سب وظائف آسان سے ہیں. بالکل آدھا پونا منٹ کا یہ پورا عمل ہے. سب سے پہلے آپ نے درود شریف لازمی پڑھنا ہے. جب اول آخر کسی بھی وظائف میں ہم لوگ درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کے جو فوائد ہیں، اس کے اثرات ہیں، وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو منگل کے دن کا یہ عمل جب شروع کریں تو آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لینا. آپ نے درود پاک پڑھ لیا تو فوراً اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں. اگر آپ کے پاس تسبیح موجود نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ یا زبانی گن کر پڑھ سکتے ہیں. آپ لوگ جو پہلا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، بڑا آسان سا وظیفہ ہے میرے بھائیوں بہنوں. یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ وظیفہ ہے یا رحمان یا رحیم. ایک بار میں نے پڑھ لیا، اب دوسری بار پڑھ لیں یا رحمان یا رحیم. پڑھتے رہیں. ان دونوں وظائف کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا. اسی طرح آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے. اس وظیفے کو آپ کو پہلے نمبر پر یا رحمان یا رحیم کا جو وظیفہ ہے، اس کو آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے. نہ ہی ایک کم ہو نہ ہی زیادہ ہو. یہ بات یاد رکھیں کہ ان دونوں وظائف کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا. مطلب یا رحمان یا رحیم یہ پڑھا تو ایک ہو گیا. جو وظیفہ، جو عمل جتنی تعداد میں بتایا جا رہا ہے، براہ کرم اتنی ہی تعداد میں پڑھیے گا. نہ ہی ایک کم ہو نہ زیادہ ہو. یہ پورا عمل آپ لوگ جب پڑھیں گے، آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، آدھا منٹ لگے گا پورے عمل کو پڑھنے میں. بتانے میں، سمجھانے میں، آپ کے ذہنوں میں بٹھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ لوگ جب اس عمل کو خود پڑھیں گے تو آپ کا آدھا منٹ لگے گا. اس سے اوپر کا وقت آپ کا نہیں لگے گا. تو اب دوسرا وظیفہ جو آپ کو دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بھی بڑا کمال کا ہے. 11 رجب کے منگل والے دن آپ کو یہ وظیفہ دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے. اس وظیفے کو آپ لوگوں نے اپنی زندگیوں میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا. شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جس نے یہ وظیفہ نہ پڑھا ہو. اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں جلدی سے تسبیح پکڑ لیں. یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ وظیفہ ہے سورۃ کوثر کا. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. ایک بار میں نے پڑھ لیا. اس سورت کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے. جیسے ہی آپ لوگوں نے پہلا وظیفہ 11 مرتبہ یا رحمان یا رحیم کا پڑھ لیا تو فوراً آپ کو سورۃ کوثر کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے. اپنی طرف سے تعداد کم یا زیادہ نہیں کرنی. بعض لوگ جو کہتے ہیں ہمارا وظیفہ جو ہے وہ اثر نہیں کرتا، یا کہتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ وظائف میں جو تعداد بتائی جاتی ہے اس میں جلدی سے اپنی طرف سے کمی بیشی کر جاتے ہیں، اور جلدی جلدی پڑھنے میں تعداد کم یا زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس طرح آپ کو نہیں پڑھنا. تو ناظرین، اب 2 وظائف آپ نے پڑھ لیے. پہلا وظیفہ درود پاک پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ یا رحمان یا رحیم کا آپ نے پڑھ لیا. دوسرا وظیفہ آپ نے سورۃ کوثر 33 مرتبہ پڑھ لیا. تو اب آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں.
یہ آخری وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے بڑا کمال کا وظیفہ ہے، بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اب آپ لوگوں کو جو وظیفہ آخر میں پڑھنا ہے، اس وظیفے کو کتنی بار پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یہ بھی آپ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں۔ منگل والے دن کے اس عمل میں آپ کو تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو کس طرح پڑھیں گے یہ سمجھ لیں، اور اس وظیفے کو کتنی بار پڑھیں گے یہ بھی سمجھ لیں، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آخر میں کیا کریں گے یہ بھی پورا عمل براہ کرم آخر تک دیکھ کر جائیے گا۔ ادھوری ویڈیو چھوڑ کر مت چلے جائیے گا۔ یہ دن نکل گیا اور یہ منگل والا عمل اگر آپ نے اس دن نہ کیا تو ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ آپ لوگ آخر میں پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھتے رہیں۔ اسی طرح آپ کو 11 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ اب آخر میں کیا کرنا ہے یہ پورا عمل سمجھ کے جائیے گا۔ جب 11 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی پہلا کلمہ پڑھ لیں، فوراً ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ لوگ فوراً اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کریں یعنی پھونک ماریں، اور اسی وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ، اپنے سینے پہ، اپنی پیشانی پر اپنے ہاتھوں کو پھیر لیں۔ اگر گھر میں موجود ہیں تو گھر کے چاروں کونوں پہ، گھر کی الماری پہ، اپنے پیسوں پہ پھونک مار لیں۔ اس طرح میری بہنیں بھی اپنے پرس پہ، اپنی الماری پہ پھونک مار دیں، اور اگر آپ اپنے کاروباری جگہ پہ موجود ہیں تو اس جگہ پہ، اس کے چاروں کونوں پہ اور اپنے غلے پر پھونک مار دیں، اور اللہ پاک سے دعا ضرور مانگیے گا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے۔ میرے مولا جو بھی میرے بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، یہ سال 2024 کا سب کے لیے خوشیوں کا سال بنا دے، سب کی خالی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے، سب کی مالی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، میرے مولا ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ میرے اللہ میری غریبی کو امیری میں، میرے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، میرے مولا ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے، میرے مولا ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اکثر اپنی ویڈیو میں یہ کہتا ہوں، کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے کے لیے سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔